अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामे रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अल-मुअतक़दुल मुंतक़द सफ़ा नंबर 62। कुछ इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ी शरहिल मवाक़िफ़ यम्तनिउ अलैहिल किज़्बु इत्तिफ़ाक़न अम्मा इंदल मुअतज़िला फ़लिवजहैन इला अन क़ाल अम्मा इम्तिनाउल किज़्ब इंदना फ़लिसलासति औजुहिन। अल अव्वल अन्नहु नक़्सुन वन्नक़्स अलल्लाहि मुहालुन इज्माअन वफ़ीह फ़ी जवाबिल मुनकिरीन लिल बाअस अल मुतशब्बिसीना बिमन्इ इस्तिहालतिल किज़्ब अलल्लाह व अनिल ख़ामिस क़द मर्र फ़ी मसअलतिल कलाम मिन मौक़िफ़िल इलाहियात इम्तिनाउल किज़्ब अलैहि सुब्हाना वफ़ीह फ़ी तौहीदिही तआला फ़यकूनु हाज़ा आजिज़न फ़ला यकूनु इलाहन हाज़ा ख़ुल्फ़ुन व क़ाला फ़हुव आजिज़ुन अन बअदिल मुमकिनात फ़ला यस्लुहु इलाहन वला यूजदु इलाहन इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज की इस इबारत से भी साहिब किताब वो कुछ इबारतें पेश करने चाह रहे हैं, कुछ अइम्मा किराम, कुछ अक़वाल और अक़वाल मशाइख पेश करना चाह रहे हैं जो इस बात को बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किज़्ब का जो मसला है वो इत्तिफ़ाक़ी है। इससे पहले उलमा के माबैन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि तमाम अइम्मा और तमाम उलमा इसी के कायल थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ में किज़्ब मुहाल बिज़ात है। जबकि कुछ इस दौर के या कुछ माजी करीब के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ जो बुज़ुर्गों से चला आ रहा है उसके ख़िलाफ़ एक अक़ीदा बना लिया और कह दिया माअज़ल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झूठ बोल सकता है। आप भी सोच सकते हैं कि अल्लाह को जो ना बख्शे तो वो किसे बख्शेगा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को की ऐसी तौहीन करे तो वो किसकी तौहीन से बाज आएगा। तो सोचिए, इसलिए अल्लाह की पनाह, अल्लाह से तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमेशा अल्लाह अपने रसूल और बुज़ुर्गों की तौहीन से महफूज रखे। बहरहाल कुछ इबारतें पेश कर रहे हैं, अगरचे साहिब किताब देखिए पूरी इबारतें पेश नहीं करेंगे, बीच बीच से टुकड़े उठा रहे हैं इबारतें, जिससे ये मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किज़्ब मुहाल है इजमाई तौर पर, इत्तिफाकी तौर पर। सिर्फ ये बताने के लिए इबारतें पेश कर रहे हैं, पूरी इबारतें नहीं। कहीं आप सोचें कि बात मुकम्मल नहीं हुई और तो ये कैसी इबारत है। पूरी इबारतें नहीं पेश की हैं, बल्कि टुकड़े उठा के रख दिए हैं जिनसे ये मालूम होगा कि किज़्ब बारी तआला का मुहाल होना इत्तिफाकी मसला है। फरमाते साहिब किताब वफ़ी शरहिल मवाक़िफ़, शरह मवाक़िफ़ में है क्या है इबारत, यम्तनिउ अलैहिल किज़्बु इत्तिफ़ाक़न, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर किज़्ब मुहाल है बिलित्तिफ़ाक़। अम्मा इंदल, बिलित्तिफ़ाक़ होने का मतलब अशायरा के नज़दीक भी, मातुरीदिया के नज़दीक भी और मुअतज़िला के नज़दीक भी। मुअतज़िला के नज़दीक भी, मुअतज़िला भी इसमें मुत्तफ़िक़ हैं। और जनाब एक साहब ने कह दिया कि ये तो मसला मुख्तलफ़ ही पहले से ही उलमा में रहा। सोचिए कितना बड़ा झूठ गढ़ते हैं। फरमाते अम्मा इंदल मुअतज़िला, रहा मुअतज़िला के नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किज़्ब मुहाल है, अल्लाह पर किज़्ब मुहाल है फ़लिवजहैन, दो वजहों से है। तो उन्होंने दो वजह बयान की। इला अन क़ाल, यहाँ तक के शारह मवाक़िफ़ ने शरह मवाक़िफ़ के अंदर यहाँ तक कह दिया क्या, अम्मा इम्तिनाउल किज़्ब इंदना फ़लिसलासति औजुहिन, रहा किज़्ब का मुहाल होना हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक, तो हमारे नज़दीक तीन वजहों से है। तो देखिए मुअतज़िला के नज़दीक भी किज़्ब मुहाल और अहले सुन्नत के नज़दीक भी किज़्ब मुहाल। वो अलग अलग वजह सबकी अलग अलग हो सकती हैं। उन्होंने अपनी दो वजह बयान की, अहले सुन्नत ने तीन वजह बयान की। एक उन्हीं में से एक वजह साहिब शरह ने यहाँ पर एक इबारत जिक्र, उसी की इबारत आगे की एक वजह की इबारत जिक्र कर दी है। फरमाया अल-अव्वल, पहली वजह यह है अन्नहु नक़्सुन, कि किज़्ब एक नक्स और आयब है। वह नक्स अलल्लाहि मुहालुन इजमाअन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर नक्स और आयब ये मुहाल है बिल इजमा, बिल इत्तिफाक। तमाम सहाबा और ताबिईन का इत्तिफाक और इजमा है इस बात पर। किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा, किसी कौले सहाबी में नहीं मिलेगा कि जो कौले वहाबी में मौजूद है। किसी भी कौले सहाबी में ये नहीं है
کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کذب محال ہے، لیکن قول وہابی میں امکان کا قول ہے، امکان کی بات ہے۔ سمجھیے کوئی جھگڑا نہیں ہے بریلویوں میں اور دیوبندیوں اور نجدیوں میں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا انہی عقائد کا ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اس کی شان میں یہ توہین کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسول ہیں ان کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ کیا کیا توہین ہے، جہاں پر وقت آئے گا، جہاں پر جو موقع ہوگا وہاں پر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، کیا کیا خرافاتیں ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جہاں جہاں وقت آئے گا، موقع آئے گا۔ ابھی فی الحال ہم یہاں پر عبادت پڑھتے ہیں۔ وفی ہے فی جواب المنکرین، ایسے ہی شرح مواقف میں منکرین بعض کے جواب میں، کون سے منکرین بعض؟ جو کہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، المتشبثین، جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، کس بات پر؟ کہ بے منع استحالت الکذب علی اللہ، جو یہ منکرین بعض جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ پر کذب کا محال ہونا ممنوع ہے، اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں منکرین بعض تو وہ تو ویسے ہی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت پر کذب محال نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب جو منکرین بعض تھے، جو کافر تھے، انہی کی بات ہمارے ماضی قریب کے کچھ ایسے نادان اور کچھ کم فہم لوگوں نے بھی ان کی بات اخذ کر لی اور کہہ دیا کہ اللہ رب العزت پر کذب محال نہیں ہے، ممکن مان لیا، سمجھے نہیں؟ تو منکرین بعض کے جواب میں شرح مواقف میں ہے کیا؟ وعن الخامس، پانچویں اعتراض کا جواب، یعنی منکرین بعض نے جو اعتراضات کیے ان کے جواب میں ان کے پانچویں اعتراض کا جواب، قد مر فی مسئلۃ الکلام، اس کا جواب گزر گیا ہے مسئلہ کلام میں، من موقف الالہیات، الہیات کے موقع پر، یہ کیا؟ امتناع الکذب علیہ سبحانہ، کہ اللہ رب العزت پر کذب محال ہے، یہ شرح مواقف میں۔ تو محال ہونے کا قول شرح مواقف میں یہ بھی ہے نا؟ ایسی شرح مواقف میں ایک اللہ رب العزت کی توحید کے بیان میں ایک اور عبارت ہے کیا؟ وفی ہے فی توحیدہ تعالی، اور شرح مواقف ہی میں اللہ کی توحید کے بیان میں یہ عبارت موجود ہے کیا؟ فیکون ھذا عاجزا، کیا اللہ رب العزت ایک ہے؟ کیونکہ اگر دو ہوں گے تو وہی برہان تمانو جس کو ہم اس سے پہلے سبق میں اس سے پہلے کئی اسباق پہلے ہم یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ قرآن فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر چند خدا ہوتے، اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو ضرور فساد ہوتا۔ تو برہان تمانو کی ہم تقریر کر چکے، تو وہی برہان تمانو کے تقریر کے تحت وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اگر چند خدا ہوتے تو ان میں سے ایک حرکت زید کا ارادہ کرتا، ایک سکون زید کا ارادہ کرتا، تو یا تو دونوں کے ارادے پورے ہو جاتے، تو ایسی صورت میں اجتماع نقیضاً لازم آئے گا، یا دونوں کے ارادے پورے نہ ہوں تو دونوں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، یا ایک کا ارادہ پورا ہو ایک کا نہیں ہو تو جس کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہے وہ عاجز ہو جائے گا۔ اور عجز یہ منافی الوہیت ہے، عجز کیا ہے؟ منافی الوہیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عجز بھی تو ایک عیب ہے، خدا جو کہ مختار ہوتا ہے، قہار ہوتا ہے، فعال لما یرید ہوتا ہے، جو چاہے وہ کرے، خدا تو وہ ہوتا ہے، اور یہ عاجز ہے بعض ممکنات سے، اور عجز ایک عیب ہے، اس لیے وہ عجز منافی الوہیت ہے۔ تو جب عجز ایک عیب ہو کر منافی الوہیت ہے تو کذب منافی الوہیت نہیں ہوگا، بالکل کذب تو عجز سے زیادہ اور قبیح مانا جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے صاحب کتاب اس عبارت کو بھی پیش کرتے ہیں، فرماتے فیکون ھذا عاجزا، وہی برہان تمانو کے طور پر، کہ پھر یہ عاجز ہوگا کون؟ اگر دو خدا اگر ہوئے تو یا تو ایک حرکت زید کا ارادہ کرے، ایک دوسرا سکون زید کا، تو اگر یہ حرکت ایک دوسرے کی مخالفت پر قادر ہو تو دوسرا عاجز ہو جائے گا۔ فلا یکون الہا، جب عاجز ہوگا تو وہ الہ نہیں ہوگا، ھذا خلف، جبکہ ہم نے اس کو الہ فرض کیا تھا، یہ خلاف مفروض ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ وقالا، ایسے ہی شرح مواقف میں یہ بھی کہا فہو عاجز عن بعض الممکنات، کہ اگر یہ مخالفت پر قادر نہ ہو تو یہ بعض ممکنات سے عاجز ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرکت زید ایک امر ممکن ہے، تو اس سے یہ عاجز ہو گیا۔
اور جب عاجز ہوا فلا یصلح الہن تو یہ الہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. ولا یوجد الہان جب الہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا تو اب دو خدا پائے بھی نہیں جائیں گے. جب دو خدا نہیں پائے گئے تو توحید ثابت ہو گئی. بہرحال اس سے عبارت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عز بھی ایک نقص اور عیب ہے اور وہ منافی الوہیت ہے. اس لیے کذب بھی ایک عیب ہے اللہ کے حق میں، وہ بھی محال ہے، وہ بھی منافی الوہیت ہوگا. وفی کنز الفوائد، اور ایسی کنز الفوائد میں ایک عبارت ہے، اس عبارت کا بھی خلاصہ یہی ہے کیا فکل هذه الازداد مستحیلۃ فی حق الہ العباد. تو یہ ساری ضدیں الہ عباد کے حق میں محال ہیں. کون سی ضدیں؟ یعنی صفات الہیہ کا ذکر کیا اور کہا ان صفات کی جو ضدیں ہیں وہ سب کے سب الہ عباد بندوں کے معبود کے حق میں محال ہیں. تو محال ہونا انہوں نے ذکر کیا. انہی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت صادق ہے، لما مر من بیان ذالک، اس کی وجہ سے جس کا بیان جو اس کا بیان گزر چکا ہے. وفیہ قدس تعالی شانہ عن الکذب، ایسی کنز الفوائد میں یہ بھی ہے اللہ رب العزت کی شان کہیں دور ہے، پاک ہے اس کی شان کس سے؟ عن الکذب، کذب سے، جھوٹ سے. شرعا و عقلا، شرعن بھی اور عقلاً بھی. شریعت بھی کہتی ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے اللہ سے بڑا سچا ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. اور عقلاً بھی، عقلاً کیوں کذب سے دور ہے، کذب کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں اذ هو قبیح یدرک العقل قبحہ من غیر توقف علی شرع، کیونکہ کذب ایک ایسا قبیح ہے کہ جس کے قبح کا عقل ادراک کرتی ہے شرع پر توقف کے بغیر. یعنی اس کا قبح کو جاننے کے لیے شریعت پر موقوف نہیں ہے عقل، بلکہ شریعت وارد نہیں بھی ہوئی تھی اس وقت بھی لوگ کذب کو قبیح جانتے تھے اور عقل اس کا قبح تصور کرتی تھی. فیکون محالا فی حقہ تعالی، جب وہ قبیح ہے شرعن بھی اور عقلاً بھی تو اب ایسی صورت میں اس کا محال ہونا اللہ کے حق میں یہ عقلاً بھی ہے اور شرعن بھی ہے. کما حققہ ابن الحمام وغیرہ، جیسے کہ امام ابن الحمام اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے اس کی تحقیق پیش کر دی ہے. وفی شرح العقائد للدوانی، ایسے ہی امام دوانی جلال الدین دوانی علیہ رحمت و رضوان کی شرح عقائد میں یہ عبارت ہے کیا الکذب نقص، جھوٹ بولنا یہ ایک عیب ہے. فلا یکون من الممکنات، لہذا جب جھوٹ بولنا عیب ہے اللہ کے حق میں تو اب وہ اللہ کے لیے ممکنات کی قبیل سے نہیں ہوگا بلکہ وہ محالات کی قبیل سے ہوگا. ولا تشملہ القدرہ، جب ممکنات کی قبیل سے نہیں ہوگا تو اب قدرت الہیہ اس کو شامل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قدرت الہیہ کا تعلق صرف ممکنات سے ہے، واجبات اور محالات سے نہیں ہے. کسائر وجوہ النقص علیہ، تو کذب سے اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق نہیں ہوگا جیسے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق دیگر تمام نقائص اور عیوب سے نہیں ہے. کل جہل، جیسے کہ جہل سے بھی نہیں ہے، عز سے بھی نہیں ہے. وفی ہے ایسی شرح العقائد للدوانی میں یہ عبارت بھی ہے ولا یصح علیہ الحرکت والانتقال، اللہ رب العزت پر حرکت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا، یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں، یہ ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب جسمانیات کی قبیل سے ہیں، جسمانیات کے اوصاف سے ہے اور اللہ رب العزت جسمانیات سے پاک ہے. ایسی ہے ولل جہل ولل کذب، ایسی اللہ رب العزت کے حق میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جہل بھی ممکن نہیں ہے اور کذب بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ہے. تو دیکھو جب کذب ممکن نہیں ہے، امکان ختم ہو گیا تو محال کے علاوہ کیا بچا؟ اس لیے کذب اللہ کے حق میں محال ہے. کیوں محال ہے؟ لأنہا نقص، اس کے حق میں ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کذب اور جہل یہ سب کے سب کیا ہے؟ نقص اور عیب ہیں. والنقص علیہ تعالی محال، اور نقص اور عیب اللہ رب العزت پر محال ہے. اس لیے تمام علماء اہل سنت کا صحابہ کرام سے لے کر اب تک تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے حق میں جھوٹ بولنا محال بذات ہے، ممکن ہے ہی نہیں. صرف اور صرف نجدیوں نے اس میں مخالفت کی اور ان کے بڑے بڑے مولاناؤں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے. آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ سبق میں ملتے ہیں.